وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة المؤمن. یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، تیری رحمتوں کا دریا سر عام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے، میرے دل کی دھڑکنوں میں ہے شریک نام تیرا، اسی نام کی بدولت میرا کام چل رہا ہے، کیونکہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بناتا ہے فقط نام محمد. ظاہرو ظاہرو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ وہ ہے جسے سجدہ ہر خاص و عام کرے، حبیب وہ ہیں جنہیں کعبہ بھی جھک کر سلام کرے. انتہائی واجب الاحترام شب جمعہ کے سامعین، الحمدللہ ثم الحمدللہ خانقاہ مولائے روم میں شب جمعہ کی مناسبت سے آج یہ 117ویں نشست ہے. 117 ہفتے الحمدللہ ثم الحمدللہ مثنوی شریف کے بیان کے حوالے سے تواتر کے ساتھ ہم اور آپ یہاں شریک رہے. این سعادت بزور بازو نیز تانا بخشن خدای بخشندہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی انعام و اکرام ہی کی بنیاد پر یہ سعادتیں، یہ فضیلتیں حصے میں آتی ہیں. یہ ماہ مبارک ربیع النور کا مہینہ جو تمامی مہینوں کی، تمامی ایام کی پہچان کا مہینہ قرار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس سے ماہ مبارک کے صدقے و طفیل میں ہمیں دوسری فضیلتیں ملی. آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پر ویسے تو ممبر و محراب سے بہت ساری گفتگو ہوتی چلی آ رہی ہے اور ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی، کیونکہ ہمارے حصے میں یہ سعادت آئی کہ ہم حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے مثنوی شریف میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مولانا کا زاویہ ہے اسے اجاگر کرنا ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے.
इख्तलाफी मौज़ूआत को छेड़े बगैर, किसी अफराद और तफरीद का शिकार हुए बगैर हमने मसनवी शरीफ से हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह की मसनवी शरीफ से आक़ा नामदार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हयात मुबारका, बल्कि आपकी पैदाइश और बेसत से पहले के मज़ामीन मसनवी शरीफ में मिलते हैं। दफ्तर अव्वल से लेकर दफ्तर शशम तक बेशुमार ऐसी हिकायतें, कुरान के आयात का हवाला, हदीस मुबारका की शरह, ये हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह का वतीरा और तरीक़ा है कि उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अहले खानखा को वो मज़बूत असनाद मुहैया किए हैं, वो सनदें मुहैया की हैं जिसकी बुनियाद पर अहले खानखा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आख़िर नामदार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़ाम मर्तबे को ना सिर्फ पहचानते हैं बल्कि आपके इश्क में ज़िंदगी गुजारते हैं। खुद मौलाना का मामला ये फरमाते हैं, खाक यसरब हर दो आलम खुशतराज, यसरब की खाक, मदीने की खाक दोनों जहानों से बेहतर है। खाक यसरब हर दो आलम खुशतराज, आन खुनक शहरे के आजा दिलबर, कैसा ठंडा शहर है जहाँ दिलबर रहते हैं। मुकम्मल क़याम जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आज मैं कोशिश करूंगा कि कुछ शरह बस के साथ मज़मून बयान किए जाए मुख्तलिफ दफातर से इंशाअल्लाह। ये तरबियती नशिस्त है, मेरे बच्चों की तरबियत इसी अंदाज में है कि जो इंफॉर्मेशन उनके हिस्से में आ रही है वो इंतहाई पुख्ता और यकीन की मंजिलों के साथ है। खाकी असरब हर दो आलम खुशतरज, आन खुनक शहरे के आजा दिलबरा, ये कैसा ठंडा शहर है। ग़ज़वा हुनैन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका का एक बहुत अजीम ग़ज़वा, जिसमें हुनैन वालों ने बहुत सख्त योरिश की और एक तरह से अहले इस्लाम के कदम तकरीबन उखड़ गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहा इस्तिक़ामत के साथ डटे रहे, अल्लाह की तरफ से मदद आई और फतह अहले इस्लाम के हिस्से में, आक़ा नामदार के हिस्से में आई। उसके बाद बहुत मालो गनीमत जो है वो उस गज़वे के नतीजे में हिस्से में आया और अल्लाह के नबी अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत फराख दिली और खुले हाथ से मक्के वालों को उस गज़वे की बाद माल गनीमत तक़सीम किया। बेशुमार बकरियां, ऊँट और सोना चांदी और बहुत कुछ दिया गया। तो ऐसे में हुआ क्या कि जो अंसार के जो खैमे थे वहाँ ये बात निकली कि अल्लाह के नबी अपने इलाके में आए तो अपने लोगों को खुले हाथ से तक़सीम कर रहे हैं। इमामुल अंबिया अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़्तदी हैं। आपके पीछे नमाज अदा करने वाली ज़ात कौन है? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, दीगर अंबिया के साथ। और सुलेमान के हवाले से कुरान में अल्लाह फरमाता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वो बसारत की ताकत दी, सुनने की ताकत दी, समाअत की ताकत दी कि 3 मील के फासले से चूंटियों की आवाज़ को ना सिर्फ सुलेमान ने सुन लिया बल्कि मुस्कुराए। जब चूंटियों में से एक चूंटी ने कहा कि चूंटियों, सूरह नमल जल्दी जल्दी अपने बिलों में घुस जाओ, सुलेमान का लश्कर आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो वो तुम्हें कुचल दे। तो ये आवाज़, चूंटी की आवाज़ सुलेमान अलैहिस्सलाम की समाअत तक पहुंचा दी अल्लाह ने। आप मुस्कुराए। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये मुकाम व मर्तबा है तो सुलेमान के इमाम का क्या मुकाम व मर्तबा होगा। यह आवाज़ वो जो अंसार गुफ्तगू कर रहे थे आपके गोशे अतहर तक पहुंच गई। अल्लाह ने अपने नबी की मदद फरमाई और जब ये बात मुस्तनद हो गई तो अल्लाह के नबी ने अंसार को तलब किया। सारे अंसार बुलाए, मैं उनसे बात करूंगा।
तब जमा हो गए। अल्लाह के नबी ने पहले फरमाया कि जब मेरे लोगों ने मुझे नहीं पहचाना और मुझे हिजरत पर मजबूर किया तो तुम थे जिसने मुझे पनाह दी, तुमने अपने दरवाजे मुझ पर खोल दिए, मेरे असहाब के लिए तुमने दरवाजे खोल दिए, तुमने मुझ पर एहसान किया। दूसरी तरफ तुम्हारा जो इलाका यसरब, जो मदीना मनौरा का पहला नाम यसरब है, तो यसरब का मामला ये था कि वहाँ एक जर्द बुखार होता था और एक दफ़ा में बहुत से लोग जान से हाथ धो बैठते थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम्हारे इलाके में मुसलसल बीमारियां रहती थी, तुम लोग आपस में लड़ते झगड़ते थे, अल्लाह ने मेरी बरकत से तुम में सुलह करवा दी और वो बीमारी तुम्हारे यहाँ यसरब से निकल गई। तो जो बूढ़े लोग थे अंसार के, वो उन्होंने इतनी जारी की, इतना रोए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिताब के बाद कि उनकी दाढ़ियाँ गीली हो गई, यहाँ तक उनके आंसू बह कर आ गए। उनका अल्लाह के नबी हमें माफ़ कर दे, हमने ये बात नहीं की, कुछ नौजवानों ने ये बात की है जिसके लिए हम आपसे माफ़ी के ख्वासगार हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इस बात को सुन रखो कि लोग मालो मवेशी लेकर जा रहे होंगे और तुम अल्लाह के नबी को लेकर अपने घर की तरफ जा रहे हो, तुम अपने अल्लाह के नबी को लेकर अपने घर की जानिब। इसीलिए फरमाया खाके यसरब हर दो आलम खुशतरस आन खुनक शहरे के आजा दिलबर, ये कैसा ठंडा शहर है कि जहाँ दिलबर रहते हैं। एक मौके पे अल्लाह के नबी ने एक और आपका फरमान है कि जब तमाम लोग मुख्तलिफ घाटियों से जा रहे होंगे सफ़र के दौरान, जब लश्कर चलता, कबीले के लोग साथ चलते, तो वो छोटी छोटी टोलियों की शक्ल में कोई इस वादी से जा रहा है, कोई इस वादी से जा रहा है, कोई इस वादी से जा रहा है, आसानी के लिए, और आगे जाके फिर मिल जाते। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तमाम लोग मुख्तलिफ घाटियों से गुजर रहे होंगे, मैं उस घाटी से गुजरूंगा जिससे अंसार गुजरेंगे। ये फजीलत अल्लाह के नबी ने मदीना वालों को बख्शी कि अंसार से अपनी मोहब्बत और चाहत का इस अंदाज में जब इजहार फरमाया तो आशिकों ने इस नुक्ते को पकड़ लिया कि अच्छा, अल्लाह के नबी की नज़र में अंसार वालों की, मदीने वालों की इतनी कदर मंजिलत है। और ता क़ियाम क़ियामत अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं यहाँ रहूँगा, यसरब में, मदीना मनव्वरा में रहूँगा। लोग माल भेड़ बकरियां लेकर जा रहे होंगे और तुम अल्लाह के नबी को लेकर जाओगे और क़यामत तक मैं तुम्हारे दरमियान वहीं रहूंगा। आज हम और आप शाहिद हैं कि आका नामदार अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मनव्वरा में आप आराम फरमा रहे हैं। ये छोटी सी बात दरमियान में आ गई। अब हम ऐसा करते हैं कि मसनवी शरीफ से, मुख्तलिफ मकामात से आका नामदार अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका पर गुफ्तगू का सिलसिला रहेगा। वहाँ फरमाते हैं कि इंजील मुक़द्दस में जो किताब है ईसाइयों की, इंजील मुक़द्दस कहलाती है, उसमें जहाँ जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें ग्रामी आता, जैसे कुरान में भी है कि याती मिम बादी इस्मऊ अहमद, कि आपके बाद ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जो तशरीफ लाएंगे उनका नाम अहमद होगा। ये बात जो कुरान में भी मौजूद है, वो पहले ज़माने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत और बेअसत से पहले इंजील मुक़द्दस यूहन्ना के बाब में ये बात तहरीर है कि जहाँ जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें ग्रामी आता तो ईसाई दुनिया के लोग उस जगह उसको चूमते और आँखों से लगाते आपके नाम को। यानी कि विलादत बासआदत से पहले बशारत जो हज़रत ईसा इब्ने मरियम ने दी आपके विलादत की, और किताब में नाम है, तो हुआ क्या कि ईसाई उस नाम को बड़ी मोहब्बत और अकीदत से चूमते थे, ये उनका मामूल था। और अल्लाह ताला ने जो नबी की ताज़ीम ईसाई करते थे उनकी नस्लों को अल्लाह ने वसत दी ज़मीन पर। सिर्फ नाम को चूमने के हवाले से इतनी उनके हिस्से में सादतें आईं
کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں جو نبی کا احترام نبی کی ولادت سے پہلے کرتے تھے ان کو، ان کی نسلوں کو اللہ نے وسعت دی۔ یہاں فرماتے ہیں انجیل مقدس یوحنا باب 14 آیت نمبر 30 میں رقم ہے یہ بات کہ آپ کے اوصاف ہم پوری انجیل مقدس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ چہرہ مبارک، آپ کے عبادت کا طریقہ، آپ کے ایثار کا طریقہ، آپ کی شباشی، سارا یوحنا انجیل مقدس یوحنا میں موجود ہے مضامین۔ ہم اپنے ہی معاملات سے نکلیں تو کسی اور طرف دیکھیں، ہم اپنے معاملات سے نکلیں۔ انجیل مقدس یوحنا باب 14 آیت نمبر 30 میں یہ رقم ہے کہ آپ کے اوصاف حمیدہ شرف بد کے ساتھ بالخصوص آپ کے وسیلے سے عیسائی اپنے دور میں آپ کے نام نامی سے کے وسیلے سے دعا کرتے تھے۔ اللہ غنی۔ کون یہ لکھ رہا ہے؟ یہ واقعہ پورا مولانا روم اپنی مثنوی شریف میں لکھ رہے ہیں۔ کیسے فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ بود در انجیل نوتھے مصطفیٰ، بود در انجیل ناتے مصطفیٰ، آصر پیغمبرا بہر صفا، بود ذکر و حلیہ و شکل او، بود ذکر غزہ و سوم و عقل او، کہ یہاں تک کہ آپ کے غزوات کا ذکر بھی ہے، آپ کے نماز اور روزے کا ذکر بھی ہے۔ کہاں ہے؟ انجیل مقدس میں موجود ہے۔ وہاں فرماتے ہیں بود در انجیل نعت مصطفیٰ، کہ نعت جو ہے نبی ساتام کی ولادت باسعادت سے پہلے عیسائیوں کے ہاں یہ مروج تھا کہ آپ کے نام کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے۔ ہے نا ڈیفرنٹ بات؟ یہ مولانا ہی کر سکتے ہیں کام کہ بود در انجیل نعت مصطفیٰ، آصر پیغمبرا بہر صفا، بود در ذکر و حلیہ و شکل، آپ کا حلیہ اور آپ کی شکل مبارک تک اس میں لکھی ہوئی ہے انجیل مقدس میں۔ بود ذکر و غزہ و سوم و عقل، کہ آپ کا کھانا پینا، آپ کا روزہ، آپ کے غزوات کی ساری تفصیل کہاں موجود ہے؟ عیسائیوں کی کتاب انجیل مقدس یوحنا باب نمبر 14 میں موجود ہے۔ اللہ غنی، اللہ غنی۔ کیسا عجیب و غریب زاویہ! ابھی آپ کی ولادت باسعادت لباس بشریت میں آقا نہیں آئے، تو ان کی عقیدت کا معاملہ یہ ہے عیسائیوں کا کہ جہاں جہاں نام آتا ہے آنکھوں سے لگاتے ہیں، چومتے ہیں اور آپ کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اللہ اس آنے والے کے صدقے اور طفیل میں ہمارے معاملات میں آسانی فرما۔ بات کہاں سے چلی ہے؟ ابھی ولادت باسعادت سے پہلے کا معاملہ ہے یہ۔ لباس بشریت میں آقا تشریف نہیں لائے ابھی۔ دیگر انبیاء نے، یہاں تک کہ کتابوں میں ہے کہ 1000 سال سے زیادہ 1100 سال عمر پائی تقریباً کم و بیش حضرت نوح صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس میں 900 سال تو صرف تبلیغ دی کا کام کیا۔ دیگر انبیاء کو عمریں بھی بہت ملی، کوئی آدم صفی اللہ ہے، کوئی عیسیٰ روح اللہ ہے، کوئی موسیٰ کلیم اللہ ہے، کوئی ابراہیم خلیل اللہ ہے، اور احمد مجتبیٰ حبیب اللہ قرار پا رہے ہیں۔ دیگر انبیاء کو طویل العمری حصے میں آئی، اور اللہ نے یہ گوارا نہ کیا کہ صرف 63 کا صیغہ ہے جو 9 کمال پر ہے کہ 63 سال لباس بشریت میں رہے۔ کتنی ڈفرنٹ بات ہے، بہت الگ بات ہے کہ دیگر انبیاء نے اتنی مشقت اٹھائی، اتنی محنت کی، لباس بشریت میں سخت ترین اللہ کے دین کو پھیلانے کا فریضہ اللہ نے انبیاء کے سپرد کیا، اور نوح علیہ السلام کی 900 سال کی کم و بیش مشقت کے بعد اتنے ہی لوگ اللہ کی پہچان کے حوالے سے تیار ہوئے کہ ایک کشتی میں آ گئے، جبکہ یہاں معاملہ شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، کس کے چاہنے والے، کس سے محبت کرنے والے، اور اللہ کے تعلق کو، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کا فریضہ جو اللہ کے نبی نے ادا کیا، اس کے چاہنے والوں کی تعداد ہزاروں، لاکھوں نہیں، کروڑوں میں اللہ کی طرف سے۔ دوسری جانب ایک اور زاویہ بھی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین، کہ مردوں میں آپ کسی کے باپ نہیں۔ یہ بھی فضیلت ہے، یہ بھی آقا کی انفرادیت اور فضیلت ہے کہ مردوں میں کوئی کسی کے باپ نہیں ہے، مگر کیا ہے
खातमन नबीयीन हैं, अल्लाह के आखिरी नबी हैं। मुमासिलत ये है कि लड़के नहीं हैं, मगर आज उनके चाहने वालों की तादाद दुनिया में करोड़ों की तादाद में। ये क्या इनफरादियत नहीं है कि हम सोचते हैं कि हमारी नस्लों में लड़कों की वजह से नस्ल आगे बढ़ेगी? वहाँ मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है, हबीब के साथ मामला मुख्तलिफ है। जब आपकी विलादत बासआदत का वक्त आया तो बेशुमार अलामात जाहिर हुई। मिस्र के एक आलिम हैं, उन्होंने बहुत शरह बस के साथ ये मामलात लिखे हैं और अपनी उनकी किताब है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात जो 300 के करीब मोजज़ात हैं जो जमा किए हैं मिस्री आलिम ने, और तकरीबन इस किताब के असनाद की अहमियत बहुत ज़्यादा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से पहले ही हालात वाक़ियात तब्दील होने शुरू हो गए, अलामात आनी शुरू हो गई। इस बात को ईसाई बड़े खुशो खुदू से और हक़ीक़त क़ल्बी से कबूल कर रहे थे कि वो जिनके बारे में हमारे नबी फरमा गए हैं, याती मिन बादी इस्माऊ अहमद, जो मेरे बाद आएंगे उनका नाम अहमद होगा। तो अहमद के इंतज़ार में कौन है? वो तबका जिन पर अल्लाह ने पहले नबूवत के दरवाजे खोले, वो इंतज़ार में, क्योंकि अपने इल्म से के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान रखते हैं। मक्का मुकर्रमा की वादी में आमुल फील के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिबास बशरियत में तशरीफ़ लाते हैं और बेशुमार उसकी निशानियां हैं। हज़रत आमना सलाम अल्लाह अलैहा से भी मनक़ूल बहुत सी बातें हैं। जब अरब का तरीक़ा ये था कि जब बड़े घरों में, उमरा के घरों में बच्चे पैदा होते, ख़ास तौर पे लड़के, तो उनके लिए ये इंतज़ाम किया जाता कि वो अरब की प्योरिटी को, अरब का जो असास और बुनियाद है उनके कल्चर की, उसके लिए अपने बच्चों को सहरा में भेजते, सख्ती उठाते, सहरा के माहौल में रहते, गर्मी सर्दी बर्दाश्त करते। ज़ाहिर वहाँ एक ख़ास अंदाज की ज़बान लुग़त पर अबूर हासिल होता, जो प्योर अरबिक लैंग्वेज होती है वो बुद्दो नशीनों के पास थी। शहर में कोई तब्दीली होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भी ये फैसला किया गया कि आपको, आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने यह फैसला किया कि इनको भेजा जाएगा। तो तरीक़ा ये था कि हर कुछ महीनों के बाद बुद्दू ख़वातीन मक्का की जानिब आती और बड़े बड़े घरों के बच्चे उनके हिस्से में आते और साथ साथ उनको मेहनताना भी बहुत मिलता। वो शीर ख्वारगी के लिए भी दूध पिलाने वाली ख़वातीन कहलाती थी कि जो ये अमल करती उनके नतीजे में उनको बहुत अच्छी तरह से बड़े घरों से उनको मुशाहिरा उसका मिलता, मेहनताना मिलता। तो एक मौका जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई तो उसके बाद जो ख़वातीन मक्के की तरफ आ रही थीं, सबकी ऊँटनियाँ बहुत मजबूत और सेहतमंद, ऐसे दौड़ते गए। दौड़ कर आने का मकसद ये होता था कि जल्दी जाएंगे तो अच्छे अच्छे घरों के बच्चे मिलेंगे हमें पालने के लिए, उनकी दूध पिलाने के लिए, उनके हिफाज़त के लिए, उनकी तरबियत के लिए। तो बहुत दौड़ कर आ रही थी। उसमें एक ऊँटनी ऐसी भी थी जो बहुत नहीफ थी, बहुत कमज़ोर थी, और उसके सवार जो थी वो भी बहुत कमज़ोर थी। वो भागे चले जा रहे हैं और इनकी ऊँटनी कमज़ोर है, स्लो स्लो हल्के हल्के जा रहे हैं और देख के मजाक भी उड़ा रहे हैं कि देखो इसकी ऊँटनी चली नहीं रही है। और बहरहाल ये किस्सा इस तरह हुआ कि जब मदीना मुनव्वरा आए और वो ख़वातीन पहले आईं और सब ने बड़े बड़े घरों के बच्चों को गोद ले लिया। अल्लाह की मर्जी कुछ और होती है, उसकी हिकमतें कुछ और होती हैं। जिसे हम नाकामी समझते हैं हमारी नाकामी होती है, अल्लाह के दरवाजे तो खुले होते हैं। जब सबसे आखिर में मैं पहुंची हलीमा सादिया सलाम अल्लाह अलैहा, जिस खातून को अल्लाह ने अपने नबी को दूध पिलाने के लिए पसंद किया हो, उनका मुकाम मर्तबा क्या होगा, तसव्वुर करें क्या मुकाम मर्तबा होगा। ख़वातीन बड़े बड़े अच्छे घरों के बच्चों को लेके चली गई। हलीमा सादिया देर से पहुंची, देर से पहुंचाई गई, क्यों खुदा ने यहाँ से मौजूदात का एक लामुतनाही सिलसिला मुतारिफ कराना था इंसानियत को। हलीमा सादिया आखिर में आई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब के घर पर पता चला कि ये बच्चा जो है ये यतीम है, इनके वालिद का इंतकाल हो गया है, दादा किफ़ालत करते हैं।
تو وہی اب رہ گئے تھے۔ حلیمہ سعدیہ کے دل میں اللہ نے فراخی پیدا کی۔ یہ جو اگر ہماری یہ اسکرین صاف رہے نا تو مناظر بڑے اچھے جھلکتے ہیں، اور اسکرین جو ہے وہ دنیا میں ملوث ہو جائے تو وہی خیالات آتے ہیں کاروباری معاملات کے بعد، اس سے کوئی رابطہ رہتا نہیں ہے۔ اور جو اپنی صفائی کر لیتے ہیں ہر لمحے اس رابطے میں رہتے ہیں کہ ان کے دلوں میں آنے والے خیال ان کے دلوں کے نہیں ہوتے، وہ اللہ تبارک و تعالی ہر پازیٹو خیال اللہ کی طرف سے اور ہر نیگیٹو خیال ابلیس علیہ کی طرف سے۔ خیال ہے کہ ٹھیک ہے میں اٹھاتی ہوں۔ جیسے ہی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آقا نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ امام الانبیاء کو اٹھا کر سینے سے لگایا تو ایک فیمیل کو احساس ہو جاتا ہے کہ میرے چھاتی میں ایسا لگے کہ دودھ بھر گیا۔ بالکل جیسے اٹھا کے سینے سے لگایا تو چھاتیوں میں اللہ کی خصوصی، جو خدا چٹانوں میں سے پانی کو نکال سکتا ہے وہ سینوں میں سے دودھ نکالنے پر بھی قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ جیسے سینے سے لگایا تو احساس ہوا کچھ الگ ہو گیا۔ لے کر چلی اونٹنی پر سوار ہوئی، جو اونٹنی نحیف و نرار و کمزور تھی، جب آقا نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ جب ان کو لے کر سوار ہوئی تو وہ اونٹنی بر فربا اور صحت مند انہی لمحات میں ہو گئی۔ جو خدا چٹان سے اونٹنی نکال سکتا ہے تو چلتی پھرتی اونٹنی کو دوبارہ صحت نہیں دے سکتا ہے۔ اونٹنی جو ہے وہ تیز ترار دوڑتی ہوئی ان تمام اونٹنیوں کو جو پہلے نکل گئی تھیں اپنی دانش میں دنیا سمیٹ کر، آقا نامدار جب سوار ہوئے تو حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی فراٹے بھرتے ہوئی دوڑنے لگی اور ان تمام اونٹنیوں کو پار کر کے آگے نکل گئی۔ تو عورتیں حیران ہو گئیں کہ یہ حلیمہ کو دیکھو، اس کی اونٹنی کو دیکھو، آتے وقت تو اتنی سلو آ رہی تھی، اب جاتے وقت اتنے فراٹے بھر رہی ہے۔ ان بیچاریوں کو کیا معلوم تھا کہ سوار کون ہے، سوار کون ہے۔ خدا نے پسند کیا، یہ خدا کی فضیلت ہے، اللہ کی جانب سے عطا کی ہوئی فضیلت ہے۔ حلیمہ سعدیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے علاقے میں پہنچی اور بہت شفقت و محبت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شیر خوارگی کا مرحلہ شروع ہوا۔ جو بچہ تھا سال پہلے تو اسی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل کا معاملہ شروع سے یہ تھا کہ ایک ہی جانب سے وہ جو اپنی شیر خوارگی کا عمل مکمل کرتے اور دوسرا اپنے رضائی بھائی کے لیے چھوڑ دیتے، بھائی یا بہن کے لیے چھوڑ دیتے۔ اسی طرح شروع ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ آہستہ آہستہ گروتھ کی منزلیں طے ہوئیں۔ پھر ایسے واقعات ہونے لگے کہ ایک مرتبہ جب اپنے بہن بھائیوں رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحرا میں گئے۔ ایک واقعہ یہاں پہ ایڈیشنل ہے، جب حج کے موقع پر اس فقیر کو وہاں کئی محفلوں میں شرکت کا موقع ملا مدینہ منورہ میں، جہاں میلاد کی محفلیں ہوتی ہیں، مدینہ منورہ میں ہوتی ہیں، ہر شب جمعہ میں ہوتی ہیں۔ تو ایک ساتھی ہمارے قریبی جو خدمتگار کے طور پہ وہیں ہیں، ہمیں لے کر ایک محفل میں گئے، اور جب محفل سے فارغ ہوئے لوگوں نے بہت الحمدللہ ثم مولانا کے صدقے، میاں کے صدقے، آقا کے صدقے تو پہل میں بڑی پذیرائی ملی۔ تعارف ہوا کہ مطلبی بیان کرتے ہیں تو بہت اچھا لگا۔ جب کھانا کھانے بیٹھے تو وہی تھال جو ہمارے یہاں ہوتے ہیں، اس طرح کے تھال میں نے وہیں سے دیکھے تھے، اس کو یہاں پہ میں نے جاری کیا کہ بڑے بڑے تھال، خوبصورت چمکتے ہوئے تھال، تو اس میں چاول اور گوشت کے بڑے بڑے پیسز تھے۔ وہ صاحب خانہ میرے پاس آیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہے یہ گوشت کون سا ہے؟ کبھی میرے علم میں تو نہیں ہے، آپ بتائیں۔ کہنے لگے یہ حلیمہ سعدیہ کی بکری کی نسل کو ہمارے آبا و اجداد نے اب تک بچا کے رکھا ہوا ہے، اور ہر شب جمعہ میں انہی بکریوں کا لنگر یہاں بنتا ہے۔ جو نبی کی چرائی ہوئی بکریوں کی حفاظت کر سکتے ہیں تو وہ نبی کے دین کی حفاظت وقت پر کیسے کریں گے؟ کیسے کریں گے؟ تصور کریں۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ابو لہب اپنا کردار ادا کرتا رہے گا، عاشق اپنا رول پلے کرتے رہیں گے۔ ایسے ہی میں جب بکریاں چرانے کے لیے گئے تو جبرائیل امین جو ہے، جبرائیل علیہ السلام اور فرشتوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ صدر کیا، سنہرے تھال میں آپ کو لٹا کر سینہ صدر کیا گیا، چاک کیا گیا، اور آپ کے قلب اطہر کو پھر دھو کر دوبارہ سینے میں رکھا گیا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر
सिए जाने के निशानात देखें। वाक़यात में है 2 या 3 मरतबा ये वाक़या हुआ कि सीना सदर हुआ नबी सल्लल्लाहु का। ये जब वाक़या इस तरह का हुआ तो हलीमा सादिया घबरा गईं कि ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। कभी ऐसा होता कि आसमानी मखलूक सब्ज़ लिबास में मखलूक जो है नबी सल्लल्लाहु को उठा कर ले जाती। अब छोटे बच्चे के साथ ये वाक़यात हो रहे हैं तो क्योंकि किफ़ालत में दिया गया था, कफील बनाया गया था हलीमा सादिया को, तो आप डर गए ये क्या वाक़यात हो रहे हैं। आपने इरादा किया कि मैं इस बच्चे को इनके हकदार को हक पहुंचा दूं। नबी सल्लल्लाहु के दादा अब्दुल मुत्तलिब को ये जाकर मैं वापस कर दूं। तो अरब का दस्तूर ये होता था कि जो भी मक्का मुकर्रमा पहले आता, दाखिल होता वादी में, तो सबसे पहले काबतुल्लाह की ज़ियारत करता, तवाफ़ करता, और जब निकलता मदीना मुनव्वरा से, मक्का मुकर्रमा से, तो वो काबतुल्लाह का तवाफ़ करके निकलते। अरब का क़दीम दस्तूर था हज़ारों साल से। हलीमा सादिया भी जब तशरीफ़ लाई मक्का मुकर्रमा तो आकर इरादा किया कि काबे का तवाफ़ कर लें। तो हतीम जो है, काबे एक ज़माने में ये काबतुल्लाह यहाँ तक था जहाँ हतीम है अभी, जो गोल सा दायरा नालनुमा देखते हैं हम लोग, यू शेप में देखते हैं, काबतुल्लाह इतना था। बाद के दौर में जब एक मरतबा सैलाब आया और काबतुल्लाह की इमारत को नुकसान पहुँचा, तो फिर हुआ क्या कि असबाब वसाइल की कमी की वजह से काबे की इमारत को छोटा करके बनाया गया और यू शेप जो दे दिया गया वो हतीम कहलाया, काबे का हिस्सा करार पाया। तो उसको फिर तब्दील नहीं किया गया, उसी अंदाज में अब तक भी है। तो जो जाते हलीमा सादिया जब आई तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु को हतीम की दीवार जो कि छोटी है उस पर बिठा दिया। तो जैसे ही आप दाखिल हुए काबतुल्लाह में तो अजीब गैबी आवाज़ आने लगी, ए काबा तू खुश नसीब है कि आज तुझ पर जूदो सखा सखावत का सूरज तुलू हुआ है। तेरी खुशबख्ती है कि अब तेरी ज़ियारत को लोग जोग चार दांग आलम से आएंगे और तेरे मुक्तजे तेरा मुकाम देंगे। इस तरह की आवाज़ें हर तरफ से आ रही हैं। हलीमा सादिया हैरान हो गई कि या पहले तो कभी ऐसा वाक़या नहीं हुआ, आए कई बार तो तवाफ़ किया, ये आवाज़ें जो आ रही हैं। तो नबी सल्लल्लाहु को उन्होंने हतीम की दीवार पर बिठाया और आवाज़ को ढूंढने के लिए निकल गई। चारों तरफ चक्कर लगा रही हैं, आवाज़ तो आ रही है, आवाज़ देने वाला नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जौफ़े काबा से, काबा के अंदर से ही आवाज़ आ रही है और पूरे माहौल में फैल रही है। हलीमा सादिया दौड़ती रहीं, ढूंढती रहीं, और जब पलट कर उस मकाम पर आई जहाँ नबी सल्लल्लाहु को आपने बिठाया था, तो देखा कि आप वहाँ पर नहीं हैं, उस मकाम पर नहीं है। एक तो पहले वाक़यात हो रहे थे, दूसरा यहाँ बिठाया, आवाज़ें आ रही हैं, सब कुछ। आप जस्ट ट्राई टू इमेजिन, अपने इमेजिनेशन पावर को, अपने देखने की सलाहियत को बढ़ाने की ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि आपके सिस्टम में उस वक्त तक के वाक़यात मौजूद हैं जब कश्ती नूह में आपके बड़े सवार हुए थे। यहाँ से लेके वहाँ तक की डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है, मगर उसको खोलने का जो पासवर्ड है वो नहीं है। वो कहाँ से मिलेगा? वो फ़कीर से मिलेगा, दुनियादार के हिस्से में सादत कभी भी नहीं आ सकती। फ़कीर बताएगा कि कौन सा पासवर्ड उसको माजी में दिखाएगा। अलक़िस्सा मुख्तसर, हलीमा सादिया जारी करने लगी, रोने लगी, सीना पीटने लगी, ये क्या वाक़यात मेरे बच्चे के साथ हो रहे हैं। ये दुर्र यतीम को मैं उनके दादा के पास वापस करने के लिए लाई थी और यहाँ आकर वो यहाँ से गुम हो गए। पीटने लगी। तो पूरे मक्के वालों ने कहा कि ए सादिया, तुझे क्या हुआ है, क्या हुआ है कि तू इस तरह से जारी गिरिया कर रही है? आपने फरमाया कि मेरा दुर्र यतीम, मेरा बेटा गुम हो गया है, यहाँ बिठाया था, अब नहीं मिल रहा है। पूरे मक्के में गुलगुला उठ गया। एक बहुत बूढ़ा आदमी, बहुत बूढ़ा, जिसकी कमर झुकी हुई थी और उसकी पलकें जो है बहुत बड़ी बड़ी आंखों तक आ रही थी, बहुत ज़ईफ़ था। उसने पूछा, हलीमा तुझे क्या हुआ है, क्यों चीख रही है, रो रही है, सीना पीट रही है? कहना मेरा बच्चा गुम हो गया। उसने कहा मैं तुझे अरब के अजीम खुदा के पास लेकर चलता हूँ, वो हमारे सारे मामलात को वही हैंडल करता है, हमें आने वाले दिनों के बारे में बताता है, हमारे नफ़ा नुकसान के मामलात को उससे हम रुजू करते हैं। वो बूढ़ा हलीमा सादिया को अब क्या करती है बेचारी, थकी हारी, परेशान हाल और दुखों की मारी हुई औरत उस बूढ़े के साथ
चली गई। वो बूढ़ा उन्हें लेकर हबल बुत के पास गया कि ये हमारा अरबों का खुदा है, हम सारे मामलात में इससे रुजू करते हैं। जाके वो जैसे दाखिल हुए उस बुत खाने में, मौलाना फरमाते हैं कि उस बूढ़े ने कहा कि है हमारे खुदा, ये औरत हलीमा सादिया बहुत दुखी है, इसका बेटा गुम हो गया है और तू हमें सारी बातों की इतला देता है, बराए मेहरबानी तू बता कि इसका बेटा जिसका नाम अहमद है वो कहाँ है। जैसे बूढ़े की जुबान से अहमद निकला, वो सारे बुत जो है सजदे में गिर गए, वो सारे बुत सजदे में गिर गए सारे के सारे। वो बूढ़ा हैरान हो गया कि अब तक तो ये इतलात देता था हमें, आज ये क्या हुआ कि नाम सुनते ही अल्लाह गनी अल्लाह गनी, नाम अहमद चुनी यारी कुनाद, नाम अहमद। जब नाम अहमद का ये मामला है तो आपसे जो इश्क और मोहब्बत करेंगे और आपके नूर से अपने आप को मिला देंगे, उनका फिर क्या मामला होगा। सब सजदे में गिर गए। बूढ़ा हैरान हो गया कि सब सारे बुत सजदे में गिर गए। इतने में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब तशरीफ लाए, वो भी जारी करते हुए गिरिया करते हुए काबे के सहन में आए। उन्होंने कहा कि मैं, आपने फरमाया, गौर से सुनिएगा मेरी बात, अब्दुल मौलाना फरमाते हैं अब्दुल मुत्तलिब, मैं फारसी अशार आज शॉर्ट करके मजमून को लेके चलूंगा दूर तक। आपने कि जो गुम हो गए हैं, ए अल्लाह मैं तुझे उन्हीं का वास्ता देता हूँ कि तू मुझे बता दे कि वो कहाँ है। तो नबी के हवाले से वास्ता देने में कौन शामिल है? नबी के दादा, घर वाली शख्सियत खुद दाखिल शामिल हैं, जो नबी के आने का इंतजार कर रहे हैं, जिन्हें उनके जद से इतला मिली थी कि बनु हाशिम में नबी आखिर ज़मा तशरीफ लाएंगे, तो उनका मेंटल लेवल किस लेवल का होगा। जब वो आए तो उन्होंने फरमाया कि मैं जो गुम हो गया है बच्चा, उसी की शफाअत तलब करते हुए मैं तेरी बारगाह में उसका वसीला देता हूँ कि मुझे बता दिया जाए कि वो कहाँ है। नबी सल्लल्लाहु के वालिद अब्दुल मुत्तलिब को इशारा हुआ, आप मक्के के तमाम लोगों के साथ एक जगह, एक वादी में पहुंचे। एक दरख्त के नीचे नबी सल्लल्लाहु तशरीफ फरमा थे। इत्तला दे दी गई थी। जवाब आया कि ए अब्दुल मुत्तलिब, ये कहीं गुम नहीं होंगे, सारी कायनात इनकी ज़ात में गुम हो जाएगी। सारी कायनातें, जहां जहां तक मैंने तख्लीक की है, जहां जहां तक मैंने ज़मीन व आसमान बनाए हैं, जहां जहां तक सैयारचे और सैयारे बनाए हैं, उन तमाम आलमीन का मैं रब हूँ और ये इनको मैंने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। सब गुम हो जाएंगे, ये कहीं गुम नहीं होंगे, बल्कि इनकी ज़ात में सारे आलमीन गुम हो जाएंगे। मुकाम मर्तबा खाकर नबी सल्लल्लाहु के साथ तशरीफ लाए। मक्का मुकर्रमा की वादी के बेशुमार वाक़ियात मसनबी शरीफ में हैं। जब नबी सल्लल्लाहु कमाल की मंजिल पर सफ़र मेराज आपने तय किया और वापसी का सफ़र हुआ और मताफ में खड़े होकर आका नामदार अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सफ़र मेराज के सारे वाक़ियात बताए। सारा मक्का जमा था। आपने बताया कि एक ही शब में मैंने ये सारे मनाजिर देखे। मौलाना फरमाते हैं जो आसमानों पर जिन्होंने चहलकदमी की हो, तो ज़मीन के कौन से राज है जो उनसे छुपे हुए होंगे। जिन्होंने आसमानों पर चहलकदमी की हो, शब असरा में आसमान की सैर की हो, तो ज़मीन की कौन सा राज है जो आपकी नज़रों से पोशीदा होगा। ये मौलाना का मौक़िफ़ है। दरअसल मक्का मुकर्रमा में शक्कुल क़मर का वाक़या हुआ, सफ़र मेराज हुआ। नबी सल्लल्लाहु मताफ में खड़े होकर वाक़ियात बयान कर रहे थे, तो उस मजलिस में उस वक्त के सुनने वालों में अबू जहल भी था। अबू जहल ने जब वाक़ियात सुने तो उसके समझ में तो नहीं आई बात। ख़तम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अब्सारिहिम ग़िशावतुम व लहुम अज़ाबुन अलीम। अल्लाह ताला देखने की सलाहियत को बंद कर देता है, सुनने की सलाहियत को बंद कर देता है। देखते हैं मगर देखते नहीं। ये इतना सख्त मामला होता है दोस्तों कि अल्लाह ताला किसी की बसारत छीन ले, किसी की समाअत छीन ले, वो सुन कर भी ना सुने, वो देख कर भी ना देखें, तो सबसे सख्त अजाब
اس کو کہا جا سکتا ہے؟ ابو جہل نے جب سنا تو وہ بھاگا بھاگا ہو گیا. اس نے کہا کہ آج گولڈن اپورچونٹی ہے، بہترین آج موقع میسر آیا ہے کہ کم سے کم میں یہ تو کر سکتا ہوں کہ ان کے دوست ابا بکر کو ان سے جدا کر سکتا ہوں. تو بھاگا بھاگا وہ ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر گیا اور جا کے کنڈا کھٹکھٹایا. اس نے ابا بکر تشریف لائے باہر. پوچھا کہ کہنے لگا کہ آپ سن رہے ہیں آپ کے دوست نے کیا کہہ رہے ہیں دوست آپ کے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگے میں ایک ہی رات میں آسمانوں پر گیا، عرش تک کا سفر کیا، جنت اور جہنم میں نے دیکھی، سارے مرحلے خدا نے مجھے دکھائے. وہ ایسے کہہ رہے ہیں. ابا بکر نے پوچھا کہ تم نے اپنے کانوں سے سنا ان کی باتوں کو، ان کے فرمان کو؟ ہاں میں نے سنا. وہ خود بیان کر رہے تھے، ہاں یعنی کنفرم کر رہے ہیں کہ یہ قریب ہو رہے ہیں، میرے نظریے سے قریب ہو رہے ہیں. وہ خود بیان کر رہے تھے؟ جی ہاں خود بیان کر رہے تھے. تم نے اپنے کانوں سے سنا؟ جی ہم نے اپنے کانوں سے سنا. تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ خود بیان کر رہے تھے اور تم نے کانوں سے سنا ہے تو جہاں سے وحی آتی ہے اگر وہاں تک آپ چلے گئے تو تمہیں اس میں کیا شک ہے؟ ابا بکر کو اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ جہاں سے وحی آتی ہے وہاں تک کا سفر آقا نے کیا ہے. ابو جہل حیران ہو گیا کہ کیا عقیدت کا یہ لیول بھی ہو سکتا ہے، یقین کا یہ لیول بھی ہو سکتا ہے. یقینی طور پر انہی کے حصے میں سعادتیں آتی ہیں جو اخلاص عمل اور اخلاص نیت کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. اسی دن ابا بکر کو صدیقیت کا لقب ملا کہ یہ تصدیق کرنے والے قرار پائے کہ نہ دیکھا نہ اس میں شامل ہیں، مگر یقین کی منزل اتنی اعلیٰ ہے کہ فرماتے ہیں کہ جہاں سے وہیں آتی ہے. اگر میرے آقا نے، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں وہاں تک گیا ہوں تو کم سے کم ابا بکر کو اس میں کوئی شک نہیں ہے. ابو جہل مایوس ہو کر چلا گیا. جب معراج کا واقعہ ہوا اور شق القمر کا واقعہ ہوا، ایک مرتبہ ابو جہل نے کیا کیا کہ سرے راہ جو ہے کچھ کنکریاں اپنے ہاتھ میں لے لی، کیونکہ مثنوی ہی سے بیان رہے گا. کنکریاں ہاتھ میں لے لی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے آتے تھے وہاں سے گزر رہا تھا. کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم آسمانوں کی خبر دیتے ہو؟ ہاں دیتا ہوں. تم یہ بتا سکتے ہو کہ میرے ہاتھ میں، میری مٹھی میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہاری جو مٹھی میں ہے میں بتاؤں یا وہ خود بتائے کہ تمہاری مٹھی میں کیا ہے؟ اللہ غنی، اللہ غنی، انتہا کی بات ہے. میں بتاؤں یا تمہارے ہاتھ میں جو کچھ تم نے پکڑا ہوا ہے وہ تصدیق کرے، وہ بتائے؟ ہاں یہ دوسرا آئیڈیا اچھا ہے. وہ سمجھ رہا تھا ناممکن ہے. جو ممکنات کے رب سے جڑ جاتے ہیں پھر ان کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا. جو اسباب کے تخلیق کرنے والے سے جڑے ہوتے ہیں ان کے لیے اسباب کی پھر کوئی، مسبب سے جو جڑ جاتے ہیں اسباب کی پھر کوئی حیثیت وہاں رہ نہیں جاتی ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. فرمایا، اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے دوسرا آئیڈیا اچھا ہے. جیسے اس نے یہ بات کہی، جیسے اس نے یہ بات کی تو اس کے ہوا کیا کہ اس کے ہاتھوں میں جو کنکر تھے انہوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. لا الہ گفت الا اللہ گفت. اب ہاتھ کی کنکریوں سے آواز آ رہی ہے. کیا آواز آ رہی ہے؟ لا الہ گفت. کنکریوں نے کہا لا الہ گفت الا اللہ گفت. مانیے احمد رسول اللہ سب کہ باقاعدہ بیان کر رہی ہیں کنکریاں. اس کے اپنے ہاتھ میں مٹھی بند ہے اور اس میں سے ویوز نکل رہے ہیں، اس میں سے ویو آواز نکل رہی ہے. ابو جہل جو ہے جب اس نے خود اپنے کانوں سے سن لیا کہ کنکریاں ہاتھ میں کلمہ پڑھ رہی ہیں تو وہ بدبخت پھر بھی بدبخت ہی رہا. اس نے کنکریوں کو زمین پر پٹک دیا اور اس نے اس بدبخت کی زبان سے جملہ نکلا کہ ان کا جادو تو ہر جگہ چلتا ہے. اللہ غنی. اگر خدا توفیق چھین لے، خدا کسی قوم کی، کسی نسل کی، کسی گروہ کی، کسی طبقے کی توفیق چھین لے، اور وہ چھیننے پر قادر ہے. اس کی علامات ہو سکتی ہیں کہ وہ سارے کام جو اللہ کو پسند نہیں ہیں اگر کوئی طبقہ اس میں ملوث ہے تو خدا وہاں سے توفیق چھین لیتا ہے. جب توفیق چھین لیتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا اور آہستہ آہستہ سرک کر اس طبقے میں شامل ہو جاتے ہیں جو ریالیت کا طبقہ ہے، جو یہودیت کا طبقہ ہے، جو ابلیسیت کا طبقہ ہے. ریالیت سیف زون میں رہتے ہوئے، ریالیت، یہودیت اور ابلیسیت، یہ ایک چین میں. ابلیسیت سے لے کر اس معاشرے کی تک بھی وہ لوگ ہیں جو اس فکر کی طرح سوچتے ہیں. ابلیس کا اللہ سے کوئی جھگڑا نہیں تھا، وہ اللہ کو مانتا تھا. زاہد 60 سالہ
شاہد ششت ہزارہ سال را 6 لاکھ سال. وہاں فرماتے 6 لاکھ سال ابلیس نے اللہ اللہ کے نعرے لگائے. کتنے سال؟ کتنے سال؟ 6 لاکھ. شاہد ششت ہزارہ سال را خوز بندے ساختہ گوسالہ را. گوسالہ کہتے ہیں گائے کے بچے کو، اور جو گائے کے بچوں کو دودھ نہیں دینا چاہتے ہیں تو اس کے منہ پہ مچکا باندھ دیتے ہیں. وہ مچکا وقت بے وقت دودھ پینے سے روکتا ہے. وہ فرماتے ہیں کیسی کیسی مثال مولانا دیتے ہیں. زاہد ششت ہزارہ سالرا پھوس بندے ساختہ گوسالرا، جیسے بچڑے کے منہ پہ یا بکریوں کی تھیلیاں چڑھا دی جاتی ہیں تاکہ دودھ ضائع نہ ہو، وہاں فرماتے ہیں مچکا کہلاتا ہے. زاہد ششت ہزارہ سالرا پھوس بندے ساختہ گوسالرا علم ہو یہ اہل ہی شود پوز بند. ظاہر علوم پر کمال حاصل کرنے والے سن لیں کہ وہ پوز بندی ہے. تو نگیرت ہی رضا علم بلند، بلند دودھ ان کے حصے میں نہیں آئے گا. پھر بلند دودھ جو ہے جب باندھ ہی دیا جائے گا تو دودھ کہاں سے ملے گا؟ علم کا جو اعلیٰ ترین پیمانہ ہے پھر ظاہر داروں کے حصے میں نہیں آتا ہے. غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ مچکا بندھا کیوں، یہ پابندی لگی کیوں لگی؟ کہ جب اللہ نے توفیق چھین لی نا تو پابندی لگ گئی. اللہ نے توفیق چھین لی. مثلا سادہ سے اگر الفاظ میں کہوں تو اللہ ان کے مال کو اپنے لیے پسند نہیں کرتا. اللہ ان کے مال کو، وہ عیبدار مال ہوتا ہے. جو عیبدار ہوتا ہے وہ اس زاویے میں قابل قبول نہیں ہوتا. جو پیور ہوتا ہے وہ وہاں قبول کیا جاتا ہے. تو جہاں جہاں معاشرے میں توفیقات چھنتی جا رہی ہیں، اس کو اس طرح سمجھ لیجئے کہ جہاں جہاں معاشرے میں یاد احمد سے لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں ان کی توفیقات چھنتی جا رہی ہیں، اور ان کے لیے سخت ترین اشارے ہیں. سخت ترین اشارے ہیں. یہ مثنوی شریف مولانا کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا. کیونکہ جب اس نے دیکھا اس کی اپنی فرمائش کہ بھئی میرے ہاتھ میں کیا بتائیے، تو جو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں معاذ نہیں فرمایا تھا، اس نے خود کہا کہ بتائیں کیا ہے. اور جب اس کو بتا بھی دیا گیا کہ تیرے ہاتھ میں کنکریاں، انہیں کلمہ جب پڑھ لیا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امنا صدقنا کہہ کر شامل ہو جاتے سسٹم میں. مگر ایسا نہ ہوا کیونکہ خدا نے توفیق چھین لی. تا قیام قیامت تک کے لیے میں اختلافی انداز میں بیان نہیں ریکارڈ کرا رہا، میں بالکل ہمدردانہ انداز میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں جہاں توفیقات چھنتی جا رہی ہیں وہ سمجھتے جائیں کہ خدا کی طرف سے سختی کا امکان بڑھ گیا ہے. اپنے معاملات چلانے کے لیے تو تمہارے پاس بہت کچھ ہے، راہ خدا کے لیے تمہاری توفیق چھین لی گئی ہے. تمہارا اپنا ہی پورا نہیں ہو رہا، تم راہ خدا کے لیے کیا کر سکو گے؟ لوگ کہتے ہیں چراغاں اور یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ صحیح ہیں، غالباً وہ ڈیفینسو میکانزم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی پاسداری کے لیے جو کیا جاتا ہے. مگر مولانا کیونکہ بہت سافٹلی ہینڈل کرتے ہیں معاملات کو، تو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ جب توفیق چھین لیتا ہے تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ جانتے بوجھتے دیکھتے سمجھتے ان کی عقلوں پر پردہ پڑ جاتا ہے. تو یہ وقت انتہائی پرآشوب ہے، سخت وقت ہے کہ ایک طبقہ معاشرے میں ریالیت کے زیر اثر یہودیت اور ابلیسیت کے دائرے میں چلا گیا. ان کو خود بھی ہوش نہیں ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کیونکہ ان کے اندر جو اترا ہے نا، جو ان کے اندر اتر گیا ہے، اب اس میں سے برآمد پھر وہ نہیں ہوگا جو نبی کی محبت کہلاتی ہے. نبی کی محبت تو پیور لوگوں کو خدا دیتا ہے، یہ نام اکرام ہے خدا کا. ابو جہل کا یہ واقعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کم سنی میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انصار میں سے ہیں، مدینے کے باسی ہیں انس بن مالک، اور بہت کم عمری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے ان کی والدہ نے وقف کر دیا. بس آپ کا ہے، اب انس آپ ہی کا ہے. اسی لیے بے شمار احادیث جو ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیونکہ گھر میں خدمتگار کے طور پہ تھے تو اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، محبت، عاجزی، انکساری، شفقت، پردہ پوشی، یہ سب کس نے دیکھا؟ انس نے دیکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہو گیا، وصال مبارک کے بعد انس بن مالک بھی مدینے میں رہ نہیں سکے، بلال حبشی بھی نہیں رہ سکے.
بلال حبشی بھی مدینے میں رہے نہیں، کیونکہ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے تھے تو وہاں گھما کر گردن دیکھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، آپ نے پردہ فرمایا، تو وہ بلال جب اذان دیتے گھوم کر دیکھتے تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری اسباب میں نظر نہیں آتے۔ بلال سے یہ گوارا نہ ہوا، آپ شام کی طرف ہجرت کر گئے۔ اسی طرح انس بن مالک جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی اور بصرہ میں جا کر صحابی رسول کے طور پر بہت عمر پائی، طویل عمری پائی انس بن مالک، کافی لمبی عمر اللہ نے ان کو دی، تو وہ وہاں بصرے میں رہنے لگے، اور بصرے کے سارے لوگ آپ کے دیوانے، ہر وقت رش لگا رہتا کس کے؟ صحابی رسول انس بن مالک۔ بہت بڑا مدرسہ قائم کیا تھا انہوں نے۔ عمر خطاب کے صاحبزادے نے ایک موقع پر عبداللہ ابن عمر نے یہ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہوتے تو اس مدرسے کو دیکھ کر جو انس نے قائم کیا ہے بہت خوش ہوتے۔ تو یہ زاویہ بھی ڈفرینٹ ہی ہے کہ ہونے اور نہ ہونے کا جو معاملہ ہے، ہر عالم میں جہاں جہاں تک اللہ کی ربوبیت ہے وہاں تک آپ کی شان رحمت العالمین جلوہ گر ہے، جہاں جہاں تک اللہ کی حکومت ہے وہاں تک رحمت کا جو معاملہ ہے وہ آقا سے منسوب ہے۔ اور یہ دائرہ بشریت اور دائرہ روحانیت اور دائرہ طفلیت اور دائرہ مختلف دائرے ہیں، اور ہر دائرے میں آپ جلوہ گر ہیں۔ ہمارے شیخ نے اپنی نعتیہ کلام میں میاں صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، باہر افلاک لگتے ہیں وہاں دربار روزانہ، ابھی بھی ہر آسمان پر ہر دائرے میں ابھی بھی دربار سجے ہوئے ہیں، باہر افلاک لگتے ہیں وہاں دربار روزانہ، وہ شرکت وقت واحد میں باہر میقات کرتے ہیں، ہر لیول پر ابھی بھی محفلیں سجی ہوئی ہیں۔ کہاں ٹھہر گئے، کہاں رک گئے؟ اپنی امیجنیشن پاور کو بڑھانا ہے۔ ہاتھ پیر تو نہیں بڑھیں گے، اتنے رہیں گے، 5 انگلیاں 5 ہی رہیں گی، آنکھیں بھی ایسی، پیشانی بھی ہے، سب کچھ ایسے رہیں گے۔ اب کون سی چیز بڑھے گی؟ آپ کا امیجنیشن پاور بڑھے گا، آپ کے اندر کا کردار پختہ ہوگا، پھر آپ کی نظروں میں وہ نظریں پیدا ہو جائیں گی۔ عمر خطاب کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں خطاب فرما رہے ہیں اور یا ساریہ بن جبل پہاڑ کی طرف سینکڑوں میل کے فاصلے پہ عمر دیکھ رہے ہیں، تو عمر نے محبت کا حق ادا کیا تو عمر کی نظروں میں وسعت پیدا ہو گئی۔ جب عمر کی نظروں میں وسعت پیدا ہو سکتی ہے تو یہ میرا ایمان اور یقین ہے کہ ہر امتی جو آقا سے محبت کا حق ادا کرے گا، آقا کے آل سے محبت کا حق ادا کرے گا، آقا کے اصحاب سے محبت کا حق ادا کرے گا، اس کی ویژولائزیشن پاور بہت بڑھ جائے گی، سننے کی طاقت بھی بڑھ جائے گی، دیکھنے کی طاقت بھی بڑھ جائے گی، وجود اس کا یہی رہے گا، مگر اس کی جو فریکوینسی ہے وہ انتہائی ہائی لیول پر۔ اب یہ جب بات ہو رہی نہیں مان رہے اور ایسا کر رہے ہیں ویسا کر رہے ہیں، تو ان کی تو توفیقات ہی چھن گئی ہیں۔ جن کی توفیقات چھن گئی وہ پرواز کب کر سکتے ہیں؟ میں سادہ سی مثال دیتا ہوں، کسی بھی پرندے کو گیلا کر کے پانی میں لگا کے چھوڑ دیے، اڑ نہیں پائے گا۔ یہ سارے گیلے ہیں جو اڑ نہیں پاتے ہیں، جو خشک ہیں وہی پرواز کرتے ہیں۔ انس بن مالک بصرہ منتقل ہو گئے، پورا شہر دیوانہ تھا صحابی رسول کا، شہر کے بڑے بڑے لوگوں کی دعوت کا اہتمام کیا جاتا، اور بہت طویل دسترخوان انبیاء کی بھی سنت ہے، اہل اللہ کی بھی سنت ہے، اصحاب کی بھی سنت ہے، جو طویل دسترخوان بچھائے ہے نا۔ وما توفیق اللہ باللہ ہے نا۔ دسترخوان سج رہے ہیں، گفتگو کہیں اور جانا چاہ رہی ہے، میں نہیں لے جانا تھا اس کو۔ دسترخوان بہرحال سج رہے ہیں، انس بن مالک کا دسترخوان بہت بڑا ہے، شہر کے سارے عمرہ روزانہ دعوت۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب دسترخوان بچھایا گیا تو تھوڑا میلا سا لگا، شاید کھاتے ہیں تو ہاتھ لگتا ہے، سالن گرتا ہے، سب ہوتا ہے، تو میلا لگا۔ انس بن مالک نے گھر کی خادمہ کو بلایا کہ اس دسترخوان کو، اللہ غنی، اللہ انتہا کی بات ہے۔ مولانا وہ زاویہ متعارف کراتے ہیں دوستوں کہ ہماری جمود کی کیفیت کو، اس شیل کو توڑ دیتے ہیں، ہماری فکری پرواز کو مہمیز دیتے ہیں، چابک مار کر ہمیں آگے بڑھاتے ہیں۔ تو دسترخوان میلا لگا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے خادمہ کو بلایا کہ اس دسترخوان کو تندور میں ڈال دو۔ تو بہت بڑے بڑے گھر اور دالان اس زمانے میں ہوتے تھے، قریبی کونے میں تندور جل رہا ہے، اس میں سے آگ نکل رہی ہے ایسے۔ تو خادمہ نے جا کے دسترخوان کو تندور میں ڈال دیا، اور سارے حیران،
کہ یہ کیا معاملہ ہے، دسترخوان کو صابن سے دھو لو، ڈٹرجنٹ سے دھو لو، سرف سے دھو لو، کسی سے دھو لو، مٹی سے دھو لو، یہ کون سا طریقہ دسترخوان کو دھونے کا کہ جا کے تندور میں ڈال دیا؟ حیران ہو گئے. اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے ہاتھ ڈال کے نکالا ذہن رکھیے گا. جو جڑ جاتے ہیں، جو ابراہیمی فکر سے جڑ جاتے ہیں، آگ ان کے لیے ادنا مخلوق ہو کر رہ جاتی ہے. کس سے جڑتے ہیں؟ ابراہیمی فکر سے جڑتے ہیں. موحد اعظم، توحید کا لمبردار ابراہیم خلیل حق، ان کی محبت دلوں میں پیدا ہو جائے تو آگ خود ہی بجھ جائے گی دیکھتے ہی. all sort of negativity، ہر طرح کی آگ، شہوت کی آگ، غصے کی آگ، تکبر کی آگ، مال جمع کرنے کی آگ، دنیا میں مقام حاصل کر کے لوگوں کے دلوں پہ اور گردنوں پہ حکومت کرنے کی آگ، یہ سب آگ ہے. جب ابراہیم سے جڑ جاؤ گے سب سے نکل جاؤ گے اور اس سے جڑ جاؤ گے، سب کا خالق ہے. ڈال دیا دسترخوان، نکالا تو پہلے سے زیادہ اجلا. تو اس خادمہ سے لوگوں نے پوچھا کہ انہوں نے کہا تو نے آگ میں ڈال دیا، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے سے زیادہ اجلا ہو گیا. اے صحابی رسول بتائیں یہ کیا راز ہے، یہ کیا ہے جو اس نے آپ نے کہا، اس نے سن لیا، آگ تو سے نکالا واپس تو اجلا ہو گیا، یہ کیا راز ہے؟ اے قربان جاؤں انس بن مالک کے ایمان پر کہ میرے آقا جب میں دعوت گھر پہ مدینہ منورہ میں کرتا تھا تو میرے دسترخوان کبھی کبھی اس دسترخوان سے اپنے آقا ہاتھ اور اپنے لعاب دہن کو صاف کیا کرتے تھے. کہاں ہیں لوگ کہ اس دسترخوان کو صرف آقا کا ٹچ ملا اور وہ جلنے سے بچ گیا؟ جو عشق کریں گے ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ دسترخوان جو کہ نبات ہے، کاٹن سے بنتا ہے، ٹھیک ہے، یہ کاٹن سے پیدا ہوتی ہے، اس سے بھی دسترخوان بنائے جاتے ہیں، بن دیے جاتے ہیں. تو وہ جب نسبت ملی نبی کے ہاتھوں اور لبوں کی تو پھر وہ جلنے سے بچ گیا. اس خادمہ سے پوچھا، ٹھیک ہے، انہوں نے واقعہ دیکھا مدینہ منورہ میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں بہت دل چاہ رہا ہے میں فارسی بھی پڑھوں مگر وقت کو دیکھ کر چلنے کا ارادہ ہے آج کہ بہت سارے مضامین آ جائیں پھر ذہن میں. سارا سال کے لیے میں آپ لوگوں کو فکری طور پر ایک میسج دے رہا ہوں، پورے سال کے لیے. کہیں کسی کی باتوں میں نہیں آنا ہے، کسی سسٹم سے متاثر نہیں ہونا ہے. اگر متاثر ہونا ہے تو احمد مجتبیٰ سے متاثر ہونا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے دیکھا تھا مدینہ منورہ میں دعوت کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ اور ہونٹ پوچھتے تھے. خادمہ سے پوچھا کہ تجھے اتنا یقین کیسے آ گیا کہ مجھے اللہ کے نبی کے صحابی اور اللہ کے دوستوں پر اتنا یقین ہے؟ اللہ غنی، اتنا یقین ہے کہ اگر یہ مجھے کہتے کہ تندور میں کود جا تو میں تندور میں کود جاتی اور مجھے یقین ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوتا. جب تیسرے مرحلے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں نہا صحابی رسول اور پھر وہ خاتون، وہاں فرماتے ہیں کہ اس عورت کو دیکھو جو قابل فخر ہے. بظاہر وہ عورت ہے مگر بہت سے مردوں سے بہتر ہے. اس دور کے بہت سے مفتیان ملت سے وہ خادمہ افضل ہے کہ نبی کے صحابی کے ایک اشارے پر اسے دسترخوان کو اس میں ڈالا. کہتے ہیں آپ دسترخوان کی بات کرتے ہیں، اگر یہ مجھ سے کہتے کہ تندور میں کود جا تو میں کود جاتی. اور ہم آتے ہیں پھر وہ عورت کا معاملہ یہ ہے، اس کے پاس دل ہے، اس کے پاس نبی کے عشق سے معمور دل ہے. اور تمہارے دلوں کی مثال اوجڑی کی سی ہے جس میں فضلہ اور کچرا جمع ہوتا ہے نا. بہت سخت بات مولانا کہہ رہے ہیں کہ وہ عورت جس کا معیار یہ ہے یقین کا نبی کی ذات اور صحابی رسول پر، اس کا معیار یہ، اس کا دل ہے صحیح معنوں میں. اور تمہارے جو دل ہے، معذرت سے کہوں گا کہ تمہارے دل جو ہیں وہ اوجڑی ہیں، شکم ہے جس میں کچرا اور گندگی جمع رہتی ہے. تو جب اشارہ کرنے والے نے اشارہ کر دیا تو پھر ہونا تو یہ چاہیے کہ اگلی منزلوں کی تیاری اسی تناظر میں کی جائے، اپنے دلوں سے اوجڑی پن کو نکال کر خلوب کی کیفیت پیدا کی جائے، دل والی بات پیدا کی جائے. آگے اس سے بڑا ایک میسج دیتا ہے، خداوند متعال گارے اور اینٹ کی عمارت کو قبلہ قرار دے کر تا تم سے کہتا ہے کہ سجدہ کرو. اس وقت اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول سے جڑ جاؤ گے تو تمہیں کیا مقام دے گا؟ جب گارے اور مٹی کے مکان کو اللہ نے قبلہ قرار دے دیا اور پوری دنیا سب سجدے کر رہی ہے نا بھائی. اس گھر میں خدا ایک دن بھی نہیں رہا. اس گھر میں خدا
मसनवी शरीफ में बायज़ बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के वाक़यात में है, मसनवी शरीफ का वाक़या, ये भी ज़रूर यहाँ से इनका कनेक्शन है, बहुत ज़बरदस्त है। तो वो जहाँ जहाँ सफ़र करते, सफ़र हज में भी, तो उस इलाके के बातनी हाकिम से, मुंगोपिट थाने का SHO और है, और फेडरल एरिया का SHO और है, और नाज़िमाबाद का SHO DSP अलग अलग है ना, अभी इदारे इलाकों के उनके एक सिस्टम को चलाने वाले लोग हैं। इसी तरह अल्लाह के निज़ाम में आलम तकवीन में भी पोस्टिंग होती है, और वो उसके निगरां होते हैं, उस पूरे शहर के, उस पूरे कब्जे के, उस पूरे इलाके के अल्लाह की तरफ से मुतय्यन आलम तकवीन के निज़ाम के लोग होते हैं, मर्दान गैब और रिजालुल गैब जिन्हें हम कहते हैं। बायज़ बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जिस इलाके से गुजरते तो वहाँ के जो आलमी तकवीन के नुमाइंदे से मिलते और फिर आगे बढ़ते, वहाँ जाते तो उनसे मिलते, तो ये उनका मामूल था। एक इलाके में पहुँचे तो वहाँ जब देखा अपनी नज़रों से तो मालूम हो गया कि फ़लाँ बुज़ुर्ग इस वक्त इस इलाके के निगरां हैं। हमें बस भी ऐसे ऐसे असबाग और ऐसे ऐसे मैसेज देती है कि हमारे लिए हैरत है, उसमें हैरत होती है सिर्फ कि उस इलाके के हाकिम वक्त आलम तकवीन के जो अल्लाह का निज़ाम चलाने वाला सिस्टम है उसके नुमाइंदे होते हैं। बायज़ बस्तामी क्योंकि अहलुल्लाह में से हैं, औलिया कामलीन में से हैं, तो हर इलाके में जाते तो वहाँ के बातनी हाकिम से मिलकर फिर आगे बढ़ते। एक इलाके में गए तो देखा कि बुज़ुर्ग बहुत ज़ईफ़ शख्सियत, मिलने का शौक़ हुआ, पहुँच गए तो उन्होंने जाते ही पहचाना, बाजिद कहाँ के इरादे हैं? मैं सफ़र हज पे जा रहा हूँ, क्या सामान है? कि ये कुछ लंगर है और कुछ दरम दीनार हैं, कुछ सफ़र का सामान है। उन बुजुर्ग ने फरमाया, बहुत गौर से सुनिएगा, जो बात समझ में आए जब चाहे पूछ लीजिएगा। बुजुर्ग ने फरमाया, बाजिद ऐसा करो, ये सारा सामान एक तरफ रख दो और हमारे 7 चक्कर लगा के वापस चले जाओ। आप साहब क्या कह रहे हैं, इतना खतरनाक बयान दे रहे हैं। मैं नहीं दे रहा भाई, मसनवी शरीफ मौलाना दे रहे हैं कि सामान रख दो और हमारे 7 चक्कर लगा के। बाजिद भी हैरान हो गए, इतना बड़ा कामिल मर्द जो है उसके लिए भी एक हर मंजिल के पर ऊपर की मंजिल होती है और हर मंजिल के बाद ऊपर की मंजिल होती है। तो जो जहाँ तक सफ़र तय करते हैं, जब उनकी प्रमोशन का टाइम आता है तो उनको ये मनाजिर दिखाए जाते हैं। बुजुर्ग ने कहा कि यह सामान रख के हमारे 7 चक्कर लगा के वापस घर चले जाओ। बोले हजरत क्या कह रहे हैं? बोले हाँ, जिस घर की जियारत के लिए तुम जा रहे हो उस घर में खुदा एक दिन भी नहीं रहा। तसव्वुर कर सकते हैं? हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब शिकार के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से पहले, नबूवत के ऐलान से पहले शिकार के लिए जाते और सहरा में, हम यहाँ भी देखें अगर आसमान की तरफ, तो एक दफ़ा में बहुत सारे सितारे हमें नजर आएंगे, जो शहर में मुश्किल है। हम जिन दरबों में रहते हैं वहाँ ये मुश्किल है, जहाँ पर ये होता है कि जब लेट जाते सहरा में तो बहुत दूर तक सबसे छोटी चीज़ सबसे ज़्यादा दिखती है। हाथ पाँव इतने लंबे लंबे, पैर इतने लंबे, रानें इतनी मोटी, कूले इतने बड़े, कुछ नहीं देखते। क्या देखती है? आंख की पुतली देखती है। एक दफा में आसमान के लाखों सितारे देख लेती है। हजरत हमजा सहरा में लेट जाते, शिकार के लिए जाते, लेट जाते और आसमान की तरफ देखते तो बेशुमार कहकशाएं नजर आती हैं उनको, रोशनियों की कहकशाएं। कहते उस जमाने में, अभी जाहिर तौर पे इस्लाम कबूल नहीं किया, और जेनेटिकली बहुत पुख्ता है, तो कहते हैं कि क्या ये खुदा, हमारा अल्लाह उस घर में रह सकता है जिसने सब कुछ बनाया है सारा ये? तो उस वक्त ये सवाल उनके दिल में आता था। और फिर बाद में ऐलान नबूवत के बाद जो है वो मुशर्रफ इस्लाम हो गए हजरत हमजा। बात कहने की थी कि वो शख्स जो साहब जिन्होंने कहा कि सारा सामान यहाँ रख कर वापस चले जाओ और हमारे 7 चक्कर लगा के चले जाओ, बायजूस बड़े हैरान हुए, हजरत क्या फरमा रहे हैं? जिस घर की जियारत के लिए तुम जा रहे हो वहाँ खुदा एक दिन भी नहीं रहा और मेरे दिल में उसके अलावा कभी कोई नहीं रहा। मेरे दिल में उसके अलावा, बहुत बड़ी बात है ये। दावा करना आसान है मगर दावे के लिए दलील की जरूरत पड़ती है कि पूरी जिंदगी ऐसे गुजारी कि दुनिया की कोई मोहब्बत उनके दिल में नहीं पैदा हुई। अगर दिल में कोई बात थी तो अल्लाह की मोहब्बत थी कि 7 चक्कर लगाओ, चले जाओ, तुम्हारा हज हो जाएगा। क्योंकि तब वहां पर भी जो है जो 7 चक्कर लगाते हो तो वो खुदा का काबरा यकबार बैठी गुफ्तिया अब्दी मरो 70 बार। इन्हीं बरगजीदा हस्तियों के बारे में कुरान ये कहता है कि 70 मुकामात पर उनको पुकारा, अल्लाह ने पुकारा है। और अपने घर को एक मुकाम पर कहा कि मेरा घर है, तो घर जो है एक मुकाम पर है। और अल्लाह से मोहब्बत करने वालों का मामला ये है कि 70 दफा अल्लाह ने मोमिनीन को मुखातिब करके उनको पुकारा है।
انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خادمہ اور ان کا یہ عشق کا معاملہ، ان کا یہ یقین کا معاملہ، یہ اللہ کی توفیق ہی سے ہے۔ یہ وقت اتنا پراشوب ہے دوستوں کہ ہمیں اپنے علمی حوالے سے، فکری حوالے سے اپنے آپ کو اس لیے مضبوط کرنا ہے کہ سامنے والوں کے جو سوالات ہیں، اگر علم کا رات کا اندھیرا ہے، اگر میرے ہاتھ میں ٹارچ ہے تو میں راستہ طے کر پاؤں گا نا، اور نہیں ہوگا تو میں ٹکرا کے گر جاؤں گا، ٹھوکر لگے گی گر جاؤں گا۔ تو کیا چیز ہے کہ علم کی جو روشنی ہے اگر وہ آپ کے سینوں میں ہے تو پھر کسی کی جرت نہیں ہے کہ آپ کے مقام و مرتبے کو گھٹا سکے، کہ جو ان سے جڑ جائیں گے وہ ہمیشہ کے لیے پائیدار ہو جائیں گے۔ ایک طرف نیگیٹو پاورز بہت شدت کے ساتھ مصروف عمل ہیں، اور دوسری طرف اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے، آپ کے آل سے محبت کرنے والے، آپ کے گھر والوں سے محبت کرنے والے، آپ کے اصحاب سے محبت کرنے والوں، کبھی ایک جمع غافیر ہے جو انتہائی اخلاص کے ساتھ اس راستے پر سفر کر رہا ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ یہ ہے، مثنوی شریف کا معاملہ یہ ہے کہ وہ باریک ترین نکات ہمیں سمجھاتے ہیں جو عام طور پر ظاہر داروں کی نظر وہاں چوک جاتی ہے، وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ وہاں فرماتے ہیں جو شب اسریٰ میں آسمانوں پر کوئی بات ان سے نہ چھپی ہو تو زمین کا کون سا ایسا راز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم اطہر سے پوشیدہ رہ گیا ہو۔ آپ کی حیات مبارکہ کی بے شمار، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ مصری عالم نے تقریباً 300 معجزات کا ذکر اپنی کتاب میں کیا ہے، اور بے شمار ایسے واقعات اس میں موجود ہیں۔ اعلان نبوت جب کیا گیا مکہ مکرمہ میں، اور ہم سب کے علم میں ہے کہ بے شمار جنوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر اسلام قبول کیا۔ مکہ مکرمہ میں چڑھائی کی جانب ایک مسجد ہے جو مسجد جن کہلاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کے ساتھ اس جانب جا رہے تھے، ایک خاص مقام پر پہنچے تو آپ نے اپنے عصا مبارک سے لکیر کھینچی کہ آپ لوگ یہاں رک جائیں، میں آگے جاؤں گا۔ تو جنوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر اسلام قبول کیا۔ جب اعلان ہوا تو صحرا میں ایک قبیلہ آباد تھا جو ایک بہت ہی حسین دوشیزہ عورت کے بت کی پرستش کرتے تھے، اور ان کے سارے معاملات اس کے تحت تھے، ساری بات یقین کی ہوتی ہے۔ انسانی تاریخ میں انتہائی مکروہ دور بھی گزرے ہیں کہ انسانوں نے اپنی فکری تنزلی کی وجہ سے کم ترین چیزوں کو بھی، جیسے آج بھی ہمارے برابر میں گو ماتا کی پرستش ہو رہی ہے، خدا اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ 2021 میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں تو گائے کو بھگوان مانتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں نا بھی، دنیا اللہ دکھا رہا ہے دنیا کو۔ ایک طرف کمپیوٹر سائنس میں اور ایڈوانس ٹیکنالوجی میں سیاروں تک جانے کی بات ہو رہی ہے، اور دوسری طرف جو ہے ایک نسل ایسی بھی دنیا میں آباد ہے جو گو ماتا کی پرستش کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ان کی مائتھولوجی میں کچھ معاملات ضرور رہے ہوں گے۔ تو اللہ کی یہ مصلحت ہوتی ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے برقرار رکھتا ہے اور جس کو چاہتا ہے رد کر دیتا ہے، اور کیا ہی اچھا ہو کہ اللہ سے تعلق اور نبی سے نسبت کی بنیاد پر ہم اس سسٹم سے جڑے رہیں جو اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ ایک جوان دوشیزہ کے بت کی وہ لوگ پرستش کرتے تھے۔ جب اعلان نبوت ہوا تو ایک شخص تھا جس کا نام خراس تھا، تو اس نے اپنے بت کے آگے جا کے، اس خاتون کے آگے یہ فریاد کی کہ میرا باز اور میرا کتا جو ہے وہ شکار پہ جھپٹتا نہیں ہے، محنت نہیں کرتا، سستی دکھاتا ہے۔ تو شکایت کی، تو شکایت کر کے جب واپس آیا تو گھر میں ایک بہت بڑا کتے نما ایک جانور کی چارپائی کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے بڑے تیز نوکدار بال تھے، وحشی نما تھا وہ۔ تو وہ اس کو وہاں بیٹھا اس کے پیروں میں لوٹنے لگا۔ مثنوی شریف دفتر پنجم کی حکایت۔ تو وہ بڑا حیران ہو گیا اس کے ساتھ۔ جب وہ شکار پہ جاتا تو یہ بڑے جھپٹ کر حملے کرتا اور فوراً ہرن کو اور خرگوش کو اور جانوروں کو پکڑ کے لے آتا۔ تو شخص بڑا خوش تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت مکہ مکرمہ میں ہوا، اللہ نے اعلان کیا، تو وہ رات کا وقت تھا، چاندنی رات تھی، وہ اپنی چارپائی پہ لیٹا ہوا تھا، تو وہ کتا وہیں بیٹھا ہوا تھا ساتھ ہی۔
اتنے میں اتنا ہی ایک کتا جو ہے وہ آیا اسی جیسا بالکل ویسی, اور آپس میں بات کرنے لگے کہ لگے بھائی تم نے سنا ہے کہ محمد علیہ السلام نے مکے میں نبوت کا اعلان کر دیا, اور جتنے مسلم جن ہیں وہ کافر جنوں کو مار رہے ہیں, میں تو ہند کی جانب جا رہا ہوں, میں ہند کی جانب جا رہا ہوں, ہندوستان کی طرف جا رہا ہوں, اگر تم چاہو تو تم بھی میرے ساتھ چلے چلو. وہ سب یہ باتیں کتوں میں ہو رہی ہیں, وہ جنوں میں سے تھا, وہ اجنہ میں سے تھا, کیونکہ وہ خاتون جس کی پرستش کی جاتی تھی, اس دور کا معاملہ یہ تھا کہ 360 بت تھے, اور صحرا میں مختلف جگہوں پہ مختلف بت تھے, اور ان کی لوگ پرستش کرتے تھے اپنے اپنے معاملات کے مطابق. تو وہ جو خاتون کا جو بت تھا وہ اجنہ کے کنٹرول میں تھا, جنوں کے کنٹرول میں تھا, اور جو اسے ملتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اعلان نبوت, آپ کی مقام بشریت میں آنے کے بعد دوستوں سن رکھو کہ اس سے پہلے اجنہ کا عمل دخل آسمانوں میں تھا, اور جو پالیسی میکر پالیسی میکنگ ہوتی تھی وہاں اس کی کچھ سنگن لا کے زمین پہ اس کو اپلائی کرتے تھے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا وہ سارے دروازے بند کر دیے گئے. آسمانوں سے جو شہاب ثاقب, آپ لوگوں کو ستارے ٹوٹ کر گرتے نظر آتے ہیں, درجے شہاب ثاقب ہوتے ہیں جو جنوں کو بھگانے کے لیے تا قیام قیامت کے لیے تک اللہ نے متعین کر دیے. اب اوپر کی خبر لا کے یہاں اپنی پالیسی کوئی چلا نہیں سکے گا, کیونکہ یہاں تو وہی ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت کے بعد, ان کی تعلیمات اور قرآن کے بعد جو معاملات ہوں گے وہی جو ہے وہ اللہ کے ہاں مقبول ہوں گے. اس کے علاوہ جتنے بھی طریقے تھے اس بت کی وجہ سے اجنہ میں سے ایک جن نے کتے کی شکل میں اس شخص کی مدد کی. جب وہ جاگا, جب اس کو چلے گئے دونوں, تو وہ اٹھ کے پورا خاندان اور قبیلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں داخل ہوا, اور سب نے اسلام قبول کیا, سب نے اسلام قبول کیا اس واقعے کے بعد. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد خالد بن ولید کے بھائی کو اس کام پر بھیجا کہ جا کر جہاں جہاں صحرا میں بت رکھے ہوئے ہیں ان کو توڑنا ہے. یہ بت کے پاس پہنچے, آ کے انہوں نے نہیں توڑا اس کو, واپس آ کے کہا کہ صاحب توڑ دیا. اللہ کے نبی نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے. خالد بن ولید کو بھیجا گیا, اور خالد بن ولید نے جب اس بت کو توڑا تو اس میں ایک عورت اس کے بت کے اندر سے, بہت بڑا بت تھا, عورت اندر بیٹھی ہوئی تھی. جب خالد بن ولید نے اس بت کو توڑا تو ذهبی وقتی کہتی ہوئی وہ عورت وہاں سے فرار چلی گئی کہ ہمارا وقت ختم ہو گیا, اب جو وقت آیا ہے وہ محمد عربی کا آیا ہے, اللہ کے حبیب کا آیا ہے, خاتم النبیین کا آیا ہے. مسجد میں تشریف فرما ہے صاحب کے ساتھ, مسجد میں تشریف فرما ہے صاحب کے ساتھ. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتوں کو توڑنے اور قوموں کو ترقی دینے کے لیے بھیجا ہے. آج جتنی ترقی ہے دنیا میں ہے اس کے پیچھے جو فریکوینسی ہے یا اس کے پیچھے جو لطافت ہے وہ آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی برکت کی وجہ سے. اصحاب کے ساتھ تشریف فرمائیں, اچانک اللہ کے نبی کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں میرے ساتھ چلو. کچھ اصحاب ساتھ ہو جاتے ہیں, مسجد نبی سے نکل کر صحرا میں جاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے ٹیلے اس زمانے میں تھے, اللہ کے نبی جو ہے وہ ان سے آگے جاتے ہیں, کچھ اور آگے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ قافلہ اونٹ گھوڑے عورتیں مرد بچے پیاس کی شدت کی وجہ سے اس وادی میں پڑے ہوئے سارے. اللہ کے نبی قریب گئے, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. لوگ ہم خوش ہوتے ہیں کہ رحمت للعالمین بنایا ہے, ذمہ داریاں کیسی کیسی ہیں, ذمہ داریاں بھی تو دیکھیں. یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا, ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں. جب مقام ملتا ہے تو دار و رسن پھانسی بھی حصے میں کبھی کبھی آ جاتی ہے. یہ جس کو مقام ملتا ہے اسی کے حصے میں آتی ہے, ہر ہما شما کی بس کی بات نہیں ہے. وہاں پہنچے دیکھا کہ سارے لوگ پڑے ہوئے. اللہ کے نبی نے اصحاب کو اشارہ کیا کہ فلاں ٹیلے کے پیچھے سے ایک حبشی, یہ ہم اس پہ ڈسکس نہیں کر رہے کہ کہاں تک نظر تھی اور کیا معاملہ تھا. جب آسمانوں پہ چلے ہوں تو زمین کی کون سی چیز نظروں سے پوشیدہ ہوگی. یہ عقیدے کو پختہ کرنے کی کیفیت کا نام ہے. کیونکہ مولانا فرماتے ہیں سیر عارف ہر دمے تو تخت شو. عارف جو ہے جو عرفان کی منزل پر ہے
انسان ترقی کرتے کرتے عرفان کی منزل پر آتا ہے. جب عرفان کی منزل پر آتا ہے تو تعلق باللہ کی کیفیت میں آتا ہے, اور جب تعلق باللہ کی کیفیت میں آتا ہے تو وہ حدیث قدسی کا مضمون نہیں ہے کہ میں پھر اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے, میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. وہ مقام و مرتبہ ملتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ فلاں ٹیلے کے پیچھے سے ایک حبشی غلام, سب موجود ہیں. اعزاز کس کے حصے میں ہے؟ آقا فرما رہے ہیں کہ وہاں سے ایک بندہ گزرے گا, حبشی نسل ہے, گھوڑے پہ جا رہا, اونٹ پہ جا رہا ہے, اور اس کا جو ہے وہ مشکیزہ اس کے پاس ہے. آپ جائیں اور اس سے کہیں کہ میں اس کو بلا رہا ہوں. اصحاب وہاں سے گئے, کچھ اصحاب گئے, تھوڑی دیر میں ایک اونٹ پر شتر سوار, اونٹ سوار مشکیزہ پانی کا لے کر دوڑتا ہوا آیا, نظر آیا. اس کو روکا گیا, رک گیا کہ تمہیں ہمارے آقا یاد کر رہے ہیں. پہلے کون آقا؟ کہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میرے مالک نے مجھ سے کہا تھا جب پانی کے لیے دور بھیجا تھا کنویں سے لانے کے لیے, تو کہا تھا سب سے ملنا, بس ان سے نہیں ملنا, کیونکہ ان سے ملو گے تو انہی کے ہو جاؤ گے. تم مل کے تو دیکھو, تم دوریوں کے ساتھ محبت کے دعوے, کیا بات ہے. امتی بھی کہلوا رہے ہیں. خوب, کیا کہلا رہے ہیں, کیا کہلا رہے ہیں اپنے آپ کو؟ امتی کہلا رہے ہیں بھائی. اور معاملہ کیا ہے؟ اللہ غنی, اللہ غنی. خیر, تو اس نے کہا, غلام نے کہا کہ میرے مالک نے کہا تھا کہ سب سے ملنا. ایک صاحب آج کل مدینہ منورہ آئے ہوئے, ان سے مت ملنا, میں ان سے کسی حال میں نہیں ملوں گا. وہ لڑنے لگا, زور لگانے لگا, صاحب نے پکڑا کھینچ کھانچ کے لے آئے, یہاں لائے, آقا کی بارگاہ میں پیش کیا. اور وہ دیکھ کے نا سحر زدہ ہو گیا آقا کو. یعنی کہ یہاں بھی اللہ کی خلاقی اور اس کی حکمتیں جلوہ گر ہیں. کوئی سوکھی لکڑی ہوتا ہے نا دوستوں, تو فوراً جل جاتا ہے. گیلی لکڑیوں کو جلانا بہت مشکل ہوتا ہے. یہ دنیا دار جتنے بھی ہیں سب گیلی لکڑیاں ہیں, ان پہ فرق نہیں پڑتا کچھ. جو سکھا کر آتا ہے اپنے آپ کو, ایک ہی بار میں وہ جل کے راکھ ہو جاتا ہے, اپنے آپ کی نفی کر دیتا ہے. حیران ہو گیا. پھر اس کے مشکیزے سے تمام جتنے بھی وہاں قافلے والے موجود تھے ان کے مشکیزوں کو بھرا گیا. سب نے, اونٹوں نے, جانوروں نے, گھوڑوں نے, انسانوں نے اس سے پانی پیا, اسی ایک مشکیزے سے. ایک مشکیزے میں رکھیے گا, ایک مشکیزے میں خدا جتنا چاہتا ہے برکت ڈال دیتا ہے, اور جب چھینتا ہے تو ساری توفیقات چھین لیتا ہے. سب بھر لیا گیا. تو اس بندے کے آنکھ سے نا ہٹائی گئی وہ جو پردہ پڑا ہوا تھا. اس نے دیکھا کہ فضا میں ایک نہر بہتی ہوئی آ رہی ہے اور آ کر اس مشکیزے میں شامل ہو رہی ہے. اس کو دکھا دیا گیا. جب اس نے دیکھا کہ باقاعدہ پانی کی ایک نہر آ رہی ہے اور آ کر اس کے مشکیزے میں داخل ہو رہی ہے, اس لیے سارے مشکیزے بھر لیے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب لایا. ذہن میں رکھیے گا کہ بلیک تھا, حبشی نسل بندہ تھا, وہ بلیک تھا, وہ افریقی تھا. تو نبی صاحب نے قریب بلایا, اس کے چہرے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک پھیرے. جد اللہ فوق, قرآن کہتا ہے کہ آپ کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے. کس کے ہاتھ پر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے. نبی صاحب یوں ید اللہ والے ہاتھ جو اس کے چہرے پہ پھیرے, اس کی پیشانی پہ, اس کو سینے سے لگایا, بوسہ بھی لیا. وہ نشے میں جیسے ہو جاتا نا بندہ, لڑکھڑاتا ہوا واپس گیا. لیکن عشق کا ایسا غلبہ ہوا کہ وہ اپنے حواس کھو بیٹھا, اور وہ لڑکھڑاتا ہوا اپنا مشکل, دیکھ لو مشکل, بھائی تمہارا مشکل بھرا ہوا ہے, ہاتھ بھرا ہوا ہے, جاؤ. وہ گیا, بیٹھ کے بالکل حالت کیف کہتے ہیں اس کو. لوگ کہتے ہیں کہ یہ مصنوعی مولانا روم جو ہے وہ ڈانس کرتے ہیں یہ لوگ. ہاں, یہ بات بھی کر ہی دیتا ہوں آج کہ یہ ڈانس کرتے ہیں. جب انہیں پوری میں کو مٹا کر ان کے وجود کے ناف کی نیگیٹیوٹی یہاں تک رہ جاتی ہے اور پورا وجود سفید ہو جاتا ہے, تو پھر اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتے ہیں, آسمانوں سے لیتے ہیں اور زمینوں میں تقسیم کرتے ہیں, جس کو ویلڈنگ درویش یا رقص درویش کہتے ہیں. وہ کیفیت کا نام ہے, وہ جو اس حبشی غلام پر طاری ہوئی تھی کہ اس وقت جو بھی کہتا ہو جاتا, کیونکہ لمس کس کا ملا تھا, ٹچ کس کا ملا تھا. تم انسان سمجھتے ہو, گر بصورت آدمی انسان بدے, اگر شکل سے آدمی انسان ہوتا, احمد و بجال ہم یکساں شدے. اگر شکل سے آدمی انسان ہوتا تو معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل ایک ہو جاتے.
ابو جہل کی پیشانی تھی، اس کی بھویں بھی تھی، 2 آنکھیں بھی تھی، ناک بھی تھی، دہانا بھی تھا، کھاتا بھی تھا، کپڑے پہنتا تھا، سارے کام تو انسانوں والے کرتا تھا، مگر وہ اللہ کا باغی اور دشمن تھا. اور اللہ کے نبی شکل سے آدمی انسان نہیں ہے، عمل سے آدمی انسان ہے. اور اللہ کے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب اور امام الانبیاء ہیں. تو شکل سے آدمی انسان نہیں ہے، عمل سے آدمی انسان ہے. جس کا عمل پختہ ہوتا جائے گا وہ درجہ بدرجہ درجہ بدرجہ درجہ بدرجہ اوپر کی طرف سفر کر رہا ہوگا. جب اس شخص کے چہرے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک پھیرا، ید اللہ والا ہاتھ پھیرا، وہ لڑکھڑاتا ہوا اونٹ پر سوار ہوا اور اپنے علاقے گوڈ گاؤں کی طرف جانے لگا. اس کا مالک بہت دیر ہو گئی تھی کیونکہ اس کا بالغ باہر نکل کر کھڑا ہو گیا، باہر نکل انتظار کر رہا تھا. بھائی فلاں صاحب گئے تھے یار، بہت دیر ہو گئی، آئے نہیں. لوگ انتظار کرنے ہی پہنچ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں. وہ نکل کھڑا ہو گیا. جب قریب پہنچا تو اس نے کہا تو کون ہے؟ کیا مطلب میں کون ہوں؟ بھائی میں آپ کا غلام ہوں. تو میرا غلام کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا غلام بلیک تھا اور تو سفید چٹا رومی ہے. یا تو نے میرے غلام کو قتل کر دیا ہے، اور اونٹ کیونکہ گھر جانتا تھا تو وہ تجھے لے کے یہاں تک آ گیا. تو بتا تو میرے غلام کے ساتھ کیا کیا؟ ارے آقا میں تمہارا وہی غلام ہوں. اس کو خود بھی نہیں پتا کہ وہ بلیک سے وائٹ ہو گیا. لوگوں کو بعض اوقات نسبت کے بعد پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیا سے کیا ہو جاتے ہیں. نسبت کے بعد، تعلق کے بعد لوگ کیا سے کیا ہو جاتے ہیں، بعض اوقات ان کو بھی نہیں معلوم ہوتا. میں آپ کا غلام ہوں، میں وہی ہوں جس کو آپ نے پانی لانے کے لیے بھیجا تھا. کہ میں وہ تو بلیک تھا، تو کیسے ہو گیا؟ کہ ان سے مل کر آ رہا ہوں جس سے ملنے سے تو نے منع کیا تھا. ان کے ید اللہ والا ہاتھ، اس کو پتہ چلا کہ میں دیکھا تو اس نے دیکھا کہ میں بالکل چینج ہو گیا، ٹوٹل چینج ہو گیا. تو اس نے کہا کہ ان سے مل کر آ رہا ہوں جن سے ملنے کو تو نے منع کیا تھا. ہر ظلمت اور اندھیرا کی دور کرنے کا جو وظیفہ ہے وہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی. میں گفتگو کے اس سرے پر دوبارہ پہنچتا ہوں کہ عیسائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں اور آپ کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اپنے دور میں، اور اب تک بھی کرتے ہیں. جو جانتے ہیں، جو پہچانتے ہیں، اور نہیں پہچانتے تو وہ نہیں پہچانتے جو اپنے آپ کو امتی گردانتے ہیں. کہتے کیا ہیں؟ کہ امت میں بھی شامل ہیں اور آقا کے مقام کو پہچاننے کے بھی انکاری ہیں. تو بات یہاں پر یہ ہے، خانقاہی طرز فکر میں مولانا نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہمیں کسی بحث مباحثے میں اپنے آپ کو الجھانا نہیں ہے. کہ جتنا وقت ہم بحث میں گزاریں گے اتنی ہی ہمارا وقت اگر پازیٹیوٹی کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی اور آپ کی شخصیت، آپ کی آل و اصحاب سے محبت اور تعلق کو بڑھانے میں گزرے گا تو یقینی طور پر یہ ہمارے لیے سود مند ہوگا. ورنہ خدا نہ خواستہ اگر توفیقات چھین لی گئیں، میں بہت سمپل وے میں کہتا ہوں، اگر توفیقات چھنتی ہے نا تو دنیا کے معاملات میں انوالومنٹ بڑھ جاتی ہے. 24 گھنٹے انبیاء کو بھی ملے، اہل اللہ کو بھی ملے، اور تمہیں بھی مل رہے ہیں. اب تم نے وہ 24 گھنٹے کہاں گزارے، تمہارا روز و شب کہاں گزرا، اور تمہارے اندر تبدیلی کیوں نہ آئی؟ تو یہ بہت اہم سوال ہے. خانقاہ والے الجھتے نہیں ہیں کیونکہ خانقاہ کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں، جو بھی آ جائے اس کے لیے کھلے ہیں. تو بات ساری یہ ہے کہ اب اس طرز فکر کو نمایاں کرنے کا کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے کہ ہم کسی سے اختلافی موضوعات پر ڈسکشن کیے بغیر ان کو وہ رخ دکھا دیں جو ہماری ذمہ داری ہے. اب قبول کرنا نہ کرنا وہ ان کی استطاعت پر ہے، ان کی مرضی پر ہے. ہم نے اپنا پیغام پہنچا دیا، اور جب پیغام پہنچ جاتا ہے تو خدا کے ہاں یہ دلیل بن جاتی ہے. سورہ زمر کے آخری رکوع کے مترادف یہ دلیل بن گئی کہ تمہیں سنایا گیا تھا، تمہیں بتایا گیا تھا، تم پہ اجاگر. کوئی کہے کہ صاحب ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں، صاحب ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم تو کام میں لگے ہوئے تھے، ہمیں کسی نے نہیں. ان کے بھائی فلاں 2021 کی فلاں فائل کھولو بھائی، دکھاؤ ذرا ان کو. وہ تو اس پہ بھی قادر ہے، وہ تو اس پہ بھی قدرت رکھتا ہے کہ اگر ہماری فائلیں، کسی عارف نے کہا کہ محشر میں نا جو عذاب ہوگا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، کہ وہ تمام وہ باتیں جو ہماری معیوب باتیں ہیں اس کی فلم چلائی جائے گی، اور وہ اتنی معیوب لگیں گی ہمیں کہ ہم اسے دیکھنا نہیں چاہیں گے. وہی عذاب قرار پائے گا، وہی عذاب قرار پائے گا. تو ضرورت اس امر کی ہے، اہل خانقاہ کی ذمہ داری یہ ہے.
میں کیا یہ سوال کرنے کا میرا حق بنتا ہے کہ کون سی ایسی باتیں جو آپ لوگوں کے علم میں نہیں تھیں وہ آج معلوم ہوئی؟ ہے کوئی ایسی بات ہے کسی کا ہاتھ اٹھائیں گے؟ ابھی کہیں، میں بچوں والا انداز مجھے پسند نہیں ہے، پھر بھی میں کہہ رہا ہوں کہ کون سی ایسی باتیں جو اپیلنگ ہیں، جو ڈفرینٹ ہیں، جو مولانا کے زاویے کے مطابق ہیں، وہ ہمیں آج معلوم ہوئی، وہ فکر ہمارے آج کشادہ ہوئی، ہمارے سوچ کے دروازے کھلے اور ہماری محدودیت سے ہم نکل کر وسعت کے راستے پر سفر کریں اور اللہ کی مرضی کو پہچانتے ہوئے اللہ کے رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت فرما دیا اللہ کے نبی مبارکہ ہے کہ تم اس وقت صاحب ایمان ہو ہی نہیں سکتے جب تک تمام ماں باپ بھائی بہن رشتہ داروں تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو۔ جب تم مجھ سے محبت کرو گے تو تمہارے اندر وہ فریکوینسی ایکٹیویٹ ہو جائے گی، تمہارے اندر وہ کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ یہ ایکٹیویشن کا مرحلہ کون کراتا ہے؟ اہل اللہ ہی ہیں، اہل خانقاہ ہیں، جو مختلف سائلنٹ ڈیوائسز کو ایکٹیو کرتے ہیں۔ جب ایکٹیو کرتے ہیں تو پھر روشنی پیدا ہوتی ہے، اور جب روشنی پیدا ہوتی ہے تو ہر چیز واضح طور پہ نظر آتی ہے، کیونکہ اہل خانقاہ ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفسوں کو کنٹرول کر کے، اپنے نفسوں کی خواہشات کو روک کر اللہ کی رضا کے لیے محنت کی ہے۔ جو اللہ کی رضا کے لیے محنت کرتے ہیں تو پھر ان کے توفیقات میں اللہ اضافہ کرتا ہے۔ کس طرح سے اضافہ کرتا ہے کہ وہ مخلوق خدا کے لیے فیض رساں قرار پاتے ہیں۔ اللہ کی مخلوق کی گردنوں کو جہنم کے خضابوں سے چھڑانے کی ذمہ داری وہ پوری کرتے ہیں، اور اللہ ان کے معاملے میں معاون و مددگار ہوتا ہے، اور اللہ ان کی مدد کرتا ہے، پردہ غیب سے ان کے لیے اسباب بنتے ہیں، اور ان کا یہ سفر اپنے رب سے ملنے کے تعلق کی کیفیت کے ساتھ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت کرے، اللہ تعالی ہماری زبان کی گراہوں کو کھول کر ہمارے سینوں کو کشادہ کرے، تاکہ علم کا وہ جوہر جو واقعاً مولانا کے توسط سے ہم تک پہنچا ہے ہم مخلوق خدا کی خدمت میں صرف کریں، اور اس کے لیے اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔